दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला। तवक्को के मुताबिक दरवाजे पर बड और पीटर ही थे। मैंने उन्हें अंदर बुला लिया। बड ने शिकायती लहजे में कहा, तुम उस लड़की से मिलने ऐसे आए कि हम लोगों को भूल ही गए। उसी वक्त सिल्विया बाथरूम से बरामद हुई और बड की निगाहें उस पर जम गई। सिल्विया ने उसे हेलो भी कहा, मगर बड के मुंह से कोई आवाज न निकली। वो मुंह फाड़े सिल्विया को घूरे जा रहा था, जबकि पीटर ने उसे जवाब में हेलो कहा था। बिलाखिर मुझे दखल अंदाजी करना पड़ी। मैंने उसे इंतहाई सख्त लहजे में मुखातिब किया, तुम शायद मुझसे कुछ कह रहे थे बड। बड ने जैसे अपनी महवियत से चौंक कर बेसाख्ता कहा, हम पर मुसीबतें नाजिल हो रही हैं और तुम यहाँ मजे कर रहे हो। मैंने गुस्सीले लहजे में पीटर से कहा, इससे किसी ढंग की बात की तवक्को करना फजूल है। तुम बताओ क्या बात है। पीटर ने एक उचटती हुई सी नजर सिल्विया पर डाली, जो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपना मेकअप दुरुस्त कर रही थी। पीटर के अंदाज में कदरे हिचकिचाहट महसूस करके मैंने कहा, तुम्हें जो कुछ भी कहना है बिला खौफ खतर कहो। सिल्विया का ताल्लुक हारूत राबील से था, मगर अब ये हमारे साथ है। पीटर ने कहा, ऑलिव हावर्ड के आदमियों ने उस बंगले पर छापा मारा था जहां तुम और लकी ठहरे हुए थे। मैंने कहा, ये किस वक्त की बात है। वो बोला, ये ठीक उस वक्त की बात है जब तुम सिल्विया के साथ क्लब से फरार हुए थे। वो जबरदस्ती बंगले में घुस गए और उन्होंने वहां तोड़ फोड़ करने के अलावा मेरे आदमियों पर भी तशद्दुद किया। उन्हें लकी हावर्ड की तलाश थी और वो इसी सिलसिले में पुछगिछ कर रहे थे। मैंने मुस्तरिबाना अंदाज में पूछा, फिर तुम्हारे आदमियों ने उन्हें क्या जवाब दिया। वो बोला, उन्होंने लाइल्मी जाहिर करते हुए ये कहा कि तुम दोनों वहां से कल रात गए थे और अभी तक एक की भी वापसी नहीं हुई। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। मैं नहीं चाहता था कि इस स्टेज पर ऑलिव हावर्ड तक लकी की मौत की खबर पहुंचे। मैंने कहा, तुम्हारे आदमी खासे अक्लमंद हैं। पीटर बोला, वो इसी बात की रोटी खाते हैं, उन्हें बड़ी बड़ी तनख्वाहें यूं ही अदा नहीं की जाती। मैंने कहा, फिर उसके बाद क्या हुआ। पीटर बोला, ऑलिव हावर्ड के आदमियों ने पूरे बंगले की तलाशी ली और फिर धमकियां देते हुए रुखसत हो गए। मैंने कहा, उनकी धमकियों की परवाह मत करो और बंगले से अपने सब आदमी हटा दो। पीटर ने कहा, बात यहीं खत्म नहीं हो गई मिस्टर एलन। और उसके मुंह से मेरे लिए ये नाम सुनकर सिल्विया चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने इसे महसूस किया, मगर मैंने अपनी तवज्जो पीटर पर ही मरकूज रखी, जो सिल्विया के चौंकने से बेखबर अपनी बात जारी रखे हुए था। वो बोला, उसके थोड़ी ही देर के बाद नाइट क्लब से मेरे हमशक्ल को अगवा कर लिया गया। मैंने चौंक कर कहा, क्या? यानी अपनी दानिस्त में उन्होंने तुम्हें अगवा कर लिया? पीटर ने कहा, मेरे लिए ये बड़ी शर्म की बात है, आखिर मेरी अपनी भी कोई साख है। मैंने कहा, मुझे तवक्को नहीं थी कि ऑलिव हावर्ड इतनी तेजी से हरकत में आएगा, ताहम ये उसकी हद से बड़ी हुई बौखलाहट का नतीजा है। पीटर बोला, मालूम भी तो हो कि वो किस बात पर इतना बौखलाया हुआ है। आज उसने ये किया है, कल इससे बढ़कर भी कुछ कर सकता है। मैंने कहा, नहीं, अब इसका इम्कान नहीं है। और मैंने उसे सिल्विया से मुलाकात के बाद से पेश आने वाले वाकयात बता दिए। बड हैरत से आंखें फाड़े मुझे घूर रहा था। बोला, माफ करना चीफ, ये ऑलिव हावर्ड तो बहुत गाउदी आदमी है। किस कदर अहमकाना मंसूबा बनाया है। मैंने कहा, खैर ये तो मत कहो, मंसूबा तो उसने बड़ी जहानत से मुरतब किया था, बस हद से बड़ी हुई खुद एतमादी उसे ले डूबी। उसने एक ही पहलू नजरअंदाज किया था और वहीं चोट खा गया। इसे तुम उसकी बेवकूफ़ी से ज्यादा उसकी बदकिस्मती भी कह सकते हो। पीटर ने कहा, अगर उसके खिलाफ अब भी कुछ न किया गया तो उसके हौसले बढ़ते ही चले जाएंगे। मैंने कहा, ऑलिव हावर्ड ने जल्दबाजी में जो इक़दामात किए हैं उसे जल्द ही उनके गलत होने का अंदाजा हो जाएगा। मेरे ख्याल में अब वो मजीद हिमाकतें नहीं करेगा। पीटर ने कहा, उसके खिलाफ हमने जो मंसूबा बनाया था उस पर कब अमल करोगे। मैंने कहा, अब वो मंसूबा काबिल अमल नहीं रहा, उससे निपटने के लिए कोई और तदबीर सोचनी पड़ेगी। पीटर ने कहा, तो गोया अब तक हमने जितनी मेहनत की थी वो सब रायगां साबित हुई। उसके लहजे में मायूसी थी। मैंने कहा, मुमकिन है ऑलिव हावर्ड अमेरिका से निकल जाए। अगर ऐसा हुआ तो वो शाम का ही रुख करेगा और हमें भी उसके ताक़ुब में शाम रवाना होना पड़ेगा, जबकि मेरे पास कागजात तक नहीं है। पीटर बोला, सवाल ये है कि वो यहाँ से बचकर निकले ही क्यों, उसे यहीं क्यों ना खत्म कर दिया जाए। मैंने कहा, हम इसी बात के लिए कोशा हैं पीटर, और फर्ज करो हम कामयाब हो गए, तब भी मुझे तो अमेरिका से निकलना ही होगा। क्या इस काम में तुम मेरी मदद नहीं करोगे? वो बोला, तुम्हारे साथ मुश्किल ये है कि तुम मेकअप तब्दील करते रहते हो। बहरहाल जिस मेकअप में यहाँ से निकलना चाहो उसकी तस्वीरें फराहम कर देना। मैं कोशिश करूंगा कि एक हफ्ते तक तुम्हें कागजात तैयार होकर मिल जाएं। बट ने कहा, वो शाम वाला क्या मामला है चीफ? मैंने कहा, शाम जैसे मुल्क में किसी सनत का लगाना इंतहाई अहमकाना बात है, और फिर हारूत राबील जैसे बड़े कारोबारी शख्स से इस किस्म की हिमाकत की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे यकीन है कि वो दरपर्दा कोई साजिश कर रहा है। साजिश भी यकीनन बड़ी होगी, वरना इतना पैसा जाया न करता। बट ने कहा, तुमने इस सिलसिले में क्या कदम उठाने का फैसला किया है?
میں نے کہا سب سے پہلے تو ہمیں مکمل معلومات حاصل کرنی ہوگی۔ سلویا کی معلومات چونکہ بہت سرسری ہیں، لہٰذا میں نے سوچا ہے کہ شام کے کونسل جنرل سے ملاقات کر کے بات بن سکتی ہے۔ پیٹر سے رہا نہ گیا اور وہ درمیان میں بول پڑا۔ اس نے کہا اتنے لمبے بکھیڑے میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اولیو ہارورڈ کے ساتھ اس کا بھی صفایا ہو جائے گا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ میں اسے کیا بتاتا کہ میں دراصل کون ہوں اور اتنے لمبے بکھیڑے میں کیوں پڑ رہا ہوں۔ وہ ابھی تک میری اصلی شخصیت سے ناواقف تھا اور اس کا ناواقف رہنا ہی بہتر تھا۔ میں نے کہا میں اسے کاروباری طور پر مفلوج کر دینا چاہتا ہوں مسٹر پیٹر۔ اس نے میرے ساتھ کاروباری بددیانتی کی ہے اور میں اسے سزا دیے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ پیٹر بولا لیکن شام کے کونسل جنرل سے تم کس حیثیت سے ملو گے اور وہ تمہیں معلومات کیوں فراہم کرے گا؟ میں نے کہا میرے پاس ایسے گر موجود ہیں کہ میں اس سے بآسانی اپنے مطلب کی معلومات حاصل کر سکوں۔ بڈ نے کہا اگر تم حکم کرو چیف تو تمہارا یہ خادم اس سلسلے میں کوئی کوشش کر لے۔ میں نے کہا نہیں بڈ، معاملے کی نوعیت ایسی ہے کہ مجھے خود ہی اسے دیکھنا پڑے گا۔ کل صبح ہی میں اس سے مل کر دیکھوں گا، ممکن ہے کام بن ہی جائے۔ بڈ نے کہا اور میڈم کی رہائی کے لیے تم نے کیا سوچا ہے؟ میں نے کہا اس کے لیے بھی کچھ سوچوں گا، لیکن پہلے ہاروت رابیل والا معاملہ نمٹا لوں، یہ زیادہ اہم ہے۔ بڈ نے بظاہر سرسری انداز میں کہا رات تم یہیں گزارو گے چیف؟ اس کے لہجے میں چھپی ہوئی معنویت مجھ سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ میں نے اس کے لہجے کا نوٹس لیے بغیر سنجیدگی سے کہا ہاں، رات میں یہیں گزاروں گا اور صبح تم میری جگہ لینے یہاں آ جاؤ گے۔ میرے ذہن میں 2-3 منصوبے ہیں، میں ان پر غور کر لوں اور مجھے امید ہے کہ صبح تک میں کسی نتیجے پر پہنچ جاؤں گا۔ پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے۔ تمہارے آدمی عمارت کی نگرانی تو کر رہے ہوں گے؟ بٹ نے کہا نگرانی تو ہو رہی ہے چیف، مگر ایسی نگرانی سے کیا فائدہ کہ ہم کسی کا تعاقب بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا یہ فائدہ کیا کم ہے کہ ہم اس عمارت میں تہذیب کی موجودگی کے بارے میں پر یقین ہیں۔ کچھ دیر کے بعد پیٹر اور بڈ چلے گئے۔ سلویا اب نارمل نظر آ رہی تھی اور اس کیفیت سے نکل آئی تھی جس میں وہ کچھ دیر قبل اچانک ہی گرفتار ہو گئی تھی۔ میں نے کہا اب تم سو جاؤ سلویا، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ سلویا مسکرائی، بولی مجھ سے ہمدردی کر رہے ہو؟ نہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی، کھانے کے بعد کافی پینے کی عادی ہوں جو آج رہ گئی۔ میں نے اسے کچھ کہے بغیر فون پر کافی لانے کو کہا اور پھر اس سے بولا ہاروت رابیل تمہارا سرپرست ہے، اگر تم کہو تو میں اسے رعایت دینے کو تیار ہوں۔ وہ بولی میں اپنے سرپرست کو بہت عظیم روپ میں دیکھنے کی خواہش مند تھی، مگر افسوس میری یہ خواہش عملی جامہ نہیں پہن سکتی۔ بددیانتی کرنا اس کے نزدیک کوئی جرم ہی نہیں ہے۔ آدمی کسی کام کو برا سمجھے تو اس کی اصلاح کی توقع کی جا سکتی ہے، لیکن جو شخص اس قسم کے غیر اخلاقی حرکتوں کو آرٹ کا درجہ دیتا ہو اس کے سدھرنے کی توقع رکھنا عبث ہے۔ تم ان کے ساتھ جو چاہے سلوک کرو، میری وجہ سے ان سے کوئی رعایت مت برتنا۔ کافی آئی اور سلویا نے 2 پیالیوں میں کافی بنا کر 1 پیالی میری طرف بڑھا دی۔ پھر بولی معلوم نہیں کیسے اس وقت میں جذبات کی رو میں بہہ گئی تھی۔ میری اس جذباتی کیفیت کی وجہ سے تمہیں جس ذہنی کوفت سے گزرنا پڑا اس کے لیے میں تم سے بے حد شرمندہ ہوں۔ سلویا نے کوشش کی تھی کہ اس کی آواز سے کسی جذبے کا اظہار نہ ہونے پائے، لیکن میں صاف دیکھ رہا تھا کہ وہ اب بھی مغموم ہے۔ میں اس کے لیے متاسف تھا، لیکن اس کے لیے کچھ کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس کے مسئلے کا حل دنیا کے کسی بھی شخص کے پاس نہیں تھا۔ میں نے کہا تم نے ایک برائی کو ختم کرنے کے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے سلویا، اور ہر وہ شخص جس میں اچھائی کا تھوڑا سا بھی جذبہ موجود ہو میرا دوست ہے۔ تم تو اس میدان میں بہت آگے بڑھ گئی، یقین کرو مجھے تم پر رشک آتا ہے۔ مستقبل میں اگر کہیں میں نے تمہارا ذکر کیا تو اس فخر کے ساتھ کروں گا کہ مجھے تمہاری دوستی کا اعزاز حاصل ہے۔ سلویا پھیکے انداز میں مسکرائی، بولی تم میرا دل رکھنے کے لیے یہ باتیں کر رہے ہو، ورنہ تم نے خود اپنی زندگی ایک مقصد کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ میں نے کہا ہم دونوں میں یہی تو فرق ہے، میں نے اپنے جذبات کے مطابق فیصلہ کیا تھا اور تم نے ایک برائی کو ختم کرنے کے لیے اپنے جذبات کی قربانی دی ہے۔ اس اعتبار سے تمہیں مجھ پر سبقت حاصل ہے۔ سلویا کھلکھلا کر ہنس پڑی، بولی کچھ دن تمہارے ساتھ رہنے کا موقع ملا تو میں گفتگو کرنے کا فن بھی سیکھ جاؤں گی۔ میں نے سنجیدگی سے کہا میرا خیال ہے میں نے ایک درست بات کہی ہے، میں نے کسی غلط بات کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش تو نہیں کی۔ وہ بولی تم نے اپنے زور بیان سے ایک چھوٹی سی بات کو بہت بڑا کر دیا ہے، ورنہ کہاں ایک چھوٹا سا فیصلہ اور کہاں پوری زندگی ایک ہی مقصد کے لیے وقف کر دینا، دونوں میں بھلا کیا مقابلہ۔ میں نے بے پرواہی سے کہا نہ مانو تو تمہاری مرضی۔ دفتن سلویا نے چونک کر کہا ارے ہاں، وہ شخص جس کا نام پیٹر ہے تمہیں ایلن گراہم کے نام سے مخاطب کر رہا تھا، یہ کیا چکر ہے؟ میں نے کہا چکر کچھ نہیں ہے، بس میں نے اس پر اپنی اصلی شخصیت ظاہر نہیں کی۔ وہ بولی کیوں؟ وہ تو تمہارا ساتھی ہے، کیا تم اسے قابل اعتماد نہیں سمجھتے؟ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں اسے قابل اعتماد نہ سمجھوں، دراصل میں نہیں چاہتا کہ میری شخصیت زیادہ لوگوں پر ظاہر ہو۔ وہ اولیو ہارورڈ کی دشمنی میں مجھ سے مل گیا ہے،
اس کا کام ہو جائے گا تو پھر ہم دونوں کے درمیان کوئی واسطہ بھی نہیں رہے گا. اس کی صحت پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کے لیے تو بس میں ایک ایسا ہتھیار ہوں جس سے وہ اپنے دشمنوں پر کاری ضرب لگا سکتا ہے. میں اور اولیو ہاورڈ آپس میں ٹکرائیں گے تو دونوں میں سے ایک کا نقصان ضرور ہوگا. اگر اولیو ہاورڈ کا نقصان ہوا تو پیٹر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا. لیکن اگر مجھے نقصان پہنچ گیا یا میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تو پیٹر کو صرف اس بات کا دکھ ہوگا کہ اولیو ہاورڈ کو کوئی نقصان کیوں نہ پہنچ سکا. میرے نقصان کا اسے یا تو کوئی افسوس نہیں ہوگا یا اگر ہوا بھی تو ذرا دیر کے لیے ہوگا, اور اس کے بعد پھر وہ کسی ایسے آدمی کی تلاش شروع کر دے گا جو اولیو ہاورڈ کے خلاف اس کا ساتھ دے سکے. اب تم ہی بتاؤ کہ مجھے اس پر اپنی شخصیت ظاہر کرنے کی کیا ضرورت ہے. سلویا نے کہا, یہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پر وہ تمہاری اصل شخصیت سے آگاہ ہو جائے. میں نے کہا, میری کوشش ہے کہ وہ میری اصلی شخصیت سے بے خبر ہی رہے, لیکن اگر حادثاتی طور پر وہ میرے بارے میں جان لیتا ہے تو مجھے اس کی بھی زیادہ پرواہ نہیں ہے. سلویا نے کہا, خیر, تم نے جو بٹ سے کہا تھا تمہارے ذہن میں 2-3 منصوبے ہیں جن پر غور کرنے کے بعد تم کوئی حتمی فیصلہ کرو گے. میں نے کہا, ہاں, میں نے کہا تھا. دراصل مجھے خود نہیں معلوم کہ میں کیا کرنے والا ہوں, مگر مجھے کچھ معلومات کی ضرورت ہے. وہ بولی, مجھے بہت سی باتیں معلوم ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ باتوں سے لا علم ہوں. تمہیں جو بھی پوچھنا ہے پوچھ لو. میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہارے کام کی بات کون سی ہوگی. میں نے مسکرا کر کہا, اور میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ تم سے کیا پوچھوں جو میرے کام آ سکے. لیکن تم یہ تو بتا ہی سکو گی کہ کیا اس عمارت میں داخل ہونا ممکن ہے جہاں مجھے قید رکھا گیا تھا. وہ بولی, میرے خیال میں اولیو ہاورڈ کی مرضی کے خلاف یہ ممکن نہیں ہے. پہلے کی بات اور تھی, مگر آج کل وہاں سخت پہرا ہے اور کشت و خون کیے بغیر وہاں داخل نہیں ہوا جا سکتا. میں نے سر ہلا کر کہا, میرا اندازہ بھی یہی تھا. خیر, تم یہ بتاؤ کہ اگر عمارت میں اولیو ہاورڈ موجود نہ ہو تو وہاں کا کرتا دھرتا کون ہوتا ہے, کون ذمہ دار ہوتا ہے. سلویا نے کہا, اس کا نام ایلبرٹ ہے. پہلے وہ نیو یارک کا نامی گرامی غنڈہ تھا, پھر انکل رابیل نے اس کی خدمات حاصل کر لی. میرا خیال ہے انہوں نے اسے تربیت بھی دلوائی ہے. میں نے کہا, گویا اب وہ ایک تربیت یافتہ بدماش ہے. سلویا نے کہا, انتہائی خطرناک آدمی ہے. ہاروت رابیل کے وہ تمام آدمی جو اس عمارت میں ہوتے ہیں ان کا چارج اس کے پاس ہوتا ہے. میں نے کہا, اس کا دائرہ کار عمارت کے اندر تک ہی محدود ہے یا وہ باہر کے کاموں میں بھی حصہ لیتا ہے. سلویا نے کہا, اولیو ہاورڈ کے آنے کے بعد سے تو اسے باہر کے کام بھی نمٹانے پڑ رہے ہیں. پیٹر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا کام اولیو ہاورڈ نے اسی کے سپرد کیا تھا. میں نے کہا, اوہ, تو کیا پیٹر کی نگرانی کرنے والوں میں ایلبرٹ بھی شامل تھا؟ سلویا نے کہا, نہیں, وہ خود تو نگرانی نہیں کر رہا تھا, مگر میرا خیال ہے اسے اغوا کرنے کا کام اسی کی نگرانی میں ہوا ہوگا. میں نے کہا, اولیو ہاورڈ اس وقت حماقتیں کرنے پر اترا ہے. پیٹر کے ہم شکل کو اغوا کروا کے اس نے ایک غیر دانشمندانہ حرکت کی ہے, اور اب تک اسے یقینی طور پر معلوم ہو چکا ہوگا کہ جس شخص کو اس نے اغوا کرایا ہے وہ اس کا مطلوبہ شخص نہیں ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ کیا یہ معلوم کرنے کے بعد اولیو ہاورڈ مزید حماقتوں کا ارتکاب نہیں کرے گا. سلویا نے کندھے اچکائے, بولی, مجھے کیا معلوم, تم اس کے پرانے حریف ہو, تم ہی بہتر جان سکتے ہو کہ کن حالات میں وہ کیا کر سکتا ہے. میں نے کہا, لکی کی گمشدگی نے اسے پاگل کر رکھا ہوگا. اس کی دانست میں اس کی حماقت سے لکی کی اصلیت میرے علم میں آ چکی ہے. اب اپنی بیٹی کی جان بچانے کے لیے وہ ہر حربہ آزمائے گا. سلویا نے کہا, پیٹر تو ایک غیر متعلق شخص ہے, اس کو اغوا کروانے سے اولیو ہاورڈ کا کیا مقصد ہو سکتا ہے. میں نے حیرت سے کہا, غیر متعلق شخص کیسے ہے؟ تم اس شخص کو غیر متعلق کہہ رہے ہو جو اولیو ہاورڈ کی جان کے در پہ ہے, اور اولیو ہاورڈ اس بات سے واقف بھی ہے. سلویا نے کہا, لکی والے معاملے سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسے اغوا کرا کے اولیو ہاورڈ اپنی جان تو بچا سکتا ہے, مگر اس سے اس کی بیٹی کو کیا فائدہ پہنچے گا. میں نے کہا, پیٹر کے ذریعے وہ مجھ تک پہنچنا چاہ رہا ہوگا, لیکن اب اس کی یہ امید دم توڑ گئی ہوگی. سوال یہ ہے کہ اب وہ کیا کرے گا. سلویا نے کہا, اس وقت وہ پیٹر کے ہم شکل پر پیٹر کا پتہ جاننے کے لیے تشدد کر رہا ہوگا, کیونکہ تم تک صرف پیٹر کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے. میں نے کہا, اس پر تشدد سے اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ بیچارہ اس بات سے لا علم ہے کہ پیٹر کہاں ہے. سلویا نے کہا, اگر اسے یقین ہو گیا کہ جس آدمی کو اس نے اغوا کروایا ہے اسے کچھ معلوم نہیں ہے تو پھر کسی اور ذریعے سے پیٹر تک پہنچنے کی کوشش کرے گا. میں نے تیزی سے کہا, تم ٹھیک کہہ رہے ہو, بالکل سامنے کی بات ہے, پہلے ہی میرے ذہن میں آنی چاہیے تھی. میں فون کی طرف جھپٹا, مگر میرے ریسیور اٹھانے سے قبل ہی گھنٹی بجنے لگی. میں نے ریسیور اٹھا لیا. دوسری طرف پیٹر تھا اور خاصے غصے میں معلوم ہو رہا تھا. وہ بولا, جن لوگوں نے میرے ہم شکل کو اغوا کیا تھا وہ پھر کلب میں نظر آ رہے ہیں. ابھی جیکسن کا فون آیا تھا. میرے آدمی بہت بپھرے ہوئے ہیں اور وہ ان لوگوں کے خلاف کچھ کرنے کے لیے سخت بے چین ہیں. جیکسن کا کہنا ہے کہ انہیں قابو میں رکھنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے. مجھے بتاؤ میں اسے کیا جواب دوں. میں نے سرد لہجے میں کہا, اسے کہو اپنے آدمیوں کو قابو میں رکھے. اس سٹیج پر اگر کھیل بگڑ گیا
तो मैं भी उसे नहीं संभाल सकूंगा। पीटर बोला, अगर उन्होंने फिर कोई हरकत करने की कोशिश की तो मेरे आदमी खामोश तमाशाई नहीं बनेंगे। हर बात की कोई हद होती है मिस्टर एलन। तुम खुद तो हाथ पर हाथ धरे बैठे हो और मुझे भी कुछ करने नहीं दे रहे। मामला बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। मैंने पुरसकून लहजे में कहा, मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था कि तुम्हारा फोन आ गया। तुम जैक्सन को कोई जवाब दिए बगैर फौरन क्लब की तरफ रवाना हो जाओ। मैं भी उधर ही आ रहा हूँ। मैं तुम्हारी इस बात से मुत्तफिक हूँ कि इन लोगों को अब ज्यादा ढील नहीं दी जा सकती। फोन बंद करके मैं सिल्विया की तरफ मुड़ा। मैंने उसे कहा, रात के 12 बज चुके हैं। क्लब की रौनकें इस वक्त शबाब पर होंगी। शायद तुम्हें नींद आ रही हो, मगर मुझे अफसोस है कि तुम सो नहीं सकोगी। तुम्हें इस वक्त मेरे साथ क्लब चलना है और एल्बर्ट की निशानदही करनी है। क्या तुम चलने के लिए तैयार हो? सिल्विया ने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही। अगर आ रही होती तब भी मैं यहाँ तन्हा रहने पर तुम्हारे साथ चलने को तरजीह देती। तुम चलो, मैं तैयार हूँ। सिल्विया अपना पर्स उठाकर खड़ी हो गई। हम दोनों बड़ी उजलत में होटल से बाहर निकल आए।